बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम 23 मार्च 1940 को पेश की जाने वाली करारदाद के ज़िमन में आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, उस पर हम अपनी टीम की जानिब से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। यौम पाकिस्तान के हवाले से आज मुख्तलिफ़ तकारीब का भी एहतमाम किया गया। पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान जो है वो इंतहाई मोहब्बत से हुब्बुल वतनी का सबूत दे रहा है और आज इस दिन को मनाया गया है। इस दिन के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि यौम पाकिस्तान ज़ाहिर तजदीद अहद का दिन ये कहलाता है और वो अहद जो हमने 23 मार्च 1940 को एक करारदाद की शक्ल में किया था और उसके नतीजे में हमने पाकिस्तान हासिल किया था, जो दुनिया के नक्शे पर पहला ऐसा मुल्क था जो बग़ैर किसी कत्ल गारत और जंग के बिल्कुल टेबल के ऊपर, टेबल टॉक के ऊपर और सियासी तौर पर वजूद में आया, सियासी गुफ्तगू के नतीजे में वजूद में आया। और ये एक दुनिया में पहली अपनी नौयत की बड़ी फ़तह थी, बड़ा मुल्क है जो इस शक्ल में सामने आया है और उसकी बुनियाद में आज का दिन जो है वो निहायत अहमियत का हामिल है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज वज़ीर आज़म ने भी पैगामात दिए हैं, ऐवान सदर में बाकायदा एजाज़ात की तकसीम की तकरीब भी की गई, सदर पाकिस्तान की जानिब से भी पैगामात पाकिस्तानी कौम को दिए गए हैं और फिर मुल्की सतह पर सदर पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ सतह पर, न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी मुख्तलिफ़ मुबारकबाद के पैगामात जो हैं वसूल हुए हैं। एक तो इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम मामला कि काबीना ने जो एक आज मंजूरी दी है कि मुख्तलिफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और डीलर्स के ख़िलाफ़ जुज़वी तौर पर कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। ये एक इंक्वायरी कमीशन जो पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान गुज़िश्ता साल जून में हमें देखने में मिला था, उस पर यह कमीशन बनाया गया था और आज 3 माह की ताख़ीर के बाद काबीना ने इस पर एक्शन लिया है और वो भी जुज़वी तौर पर। याद रहे कि ये जो कमीशन बनाया गया था इसकी बड़ी वजह यह थी कि पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी, पेट्रोलियम बहरान जो है वो मुल्क में आया था जब आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें नीचे गई थी और उस वक्त यहाँ पे पेट्रोल नहीं था और पाकिस्तान को कम बेश 25 अरब रुपए का जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था और उस पर ये इंक्वायरी कमीशन बनाया था, उस पर आज ये एक्शन लिया गया। तो इसके मुख्तलिफ पहलुओं का भी हम जायज़ा लेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो यौम पाकिस्तान आज 23 मार्च 1940 की करारदाद की याद में क्या कहेंगे आप, किस तरह से इस पे आप बात करना चाहेंगे? तजदीद अहद का दिन इसको करार दिया जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने अपनी जो इंट्रो आपने दिया है उसमें बहुत तफसील से बात की है। मैं समझता हूँ कि इलामा इकबाल का जो खुतबा अलाहाबाद था वो दरहकीकत जद्दोजहद पाकिस्तान का आगाज़ था, ठीक है, और बहुत अहम उसमें रोल था उस खुतबे का। बात यह है कि अब पाकिस्तान बन गया है और मैं ये समझता हूँ कि हमें अब ये देखना है कि क्या जिन मकासद के लिए हमारे बानी हज़रत कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था, क्या वो मकासद हमने हासिल कर लिए हैं? अगर वो मकासद हमने हासिल नहीं किए, उसमें हमें जो नाकामी हुई हैं तो उसके असबाब क्या हैं और हमें उन नाकामियों का अब सदेबाब करना है, हमें आगे बढ़ना है। मुसलमानों के लिए ये मुल्क बनाया गया था और मुसलमान, और बल्कि आप देखें 11 अगस्त की उनकी जो तकरीर है कि जब पाकिस्तान बना तो हज़रत कायद आज़म ने कहा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस खित्ते में बसने वाले तमाम दीगर अक़लियतें भी हैं, उनको भी मुसलमानों के बराबर हकूक़ दिए जाएंगे। हमें आज ये देखना होगा कि यौम पाकिस्तान के मौका पर कि क्या जो मकासद हमने कहे थे, जो मकासद बयान किए गए थे बानियान पाकिस्तान की तरफ से, जो मकासद सामने रखे गए थे, क्या वो मकासद पूरे किए गए हैं? अगर वो मकासद पूरे नहीं हो सके तो कहाँ कहाँ कोताही हुई है और उस कोताही की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। यकीन माने अगर पाकिस्तान ना होता तो हम शायद पता नहीं हमारी कोई पहचान ही ना होती और यहाँ हिंदू जिस तरह आजकल वो जुल्म कर रहे हैं इंडिया में, आपको पता है, मोदी हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ जो जनूनियत है, तो पता नहीं क्या सूरत हाल बन रही होती। आज मैं समझता हूँ हमारी दुनिया भर में एक पहचान है और हम एटमी क़ुव्वत हैं। ये सारी क्रेडिट जो है उन लोगों को जाता है जिन्होंने गाय बगाए जो है पाकिस्तान में एक हुक्मरानी की और पाकिस्तान को लेके आगे बढ़े। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी भी पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो लीडरशिप हज़रत कायद आज़म और इलामा इकबाल के जो ख्वाब थे
ان کو حقیقی معنی میں آگے بڑھانے میں ویژن رکھتی ہو، وہ ویژن رکھتی ہو، ایک ایسی لیڈرشپ ویژن رکھتی ہو جو ان کے خواب کو تکمیل تک پہنچائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال جو ہم یوم پاکستان جب منا رہے ہوں گے تو ہم اپنی بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں جو ہم سے ہوئی ہیں ان کو نظر انداز کر کے ہم ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہے ہوں گے۔ بالکل جی، یہ ہمارے ان لیڈرز کا ویژن ہے کہ قرارداد مقاصد میں جو کہا گیا وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قابل عمل ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں لیاقت بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب وقت دینے کا۔ سر، آپ سے ہم یہ گفتگو کرنا چاہیں گے، آج یوم پاکستان کے حوالے سے آپ کا، جماعت اسلامی کا کیا پیغام ہے؟ قرارداد مقاصد میں جو کہا گیا اور پھر آج جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے، کیا موازنہ کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے 23 مارچ کا دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور اس کے قیام کے لیے سنگ میل بنا کہ یہ لاہور میں قائد اعظم کی قیادت میں 22-23 مارچ کے اجلاس میں جو قرارداد منظور کی گئی وہ عملاً تو قرارداد لاہور تھی، لیکن خود ہی اس قرارداد کے مخالفین نے اسے قرارداد پاکستان کا عنوان دیا اور بالآخر پاکستان بن گیا۔ اس لیے پاکستان میں یعنی یہ جو قرارداد پاکستان ہے اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے اور اسے ہمارا مقصد بن جانا چاہیے۔ پوری قوم کی جدوجہد اور آرزو جو ہے وہ خوشحال مضبوط پاکستان اور اتحاد و یکجہتی ہو جانا چاہیے۔ اسلام کا بول بالا ہوگا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ناقابل تسخیر ہوگا۔ اسی طرح 23 مارچ کا دن ہمیں اس چیز کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ جب یہ بر صغیر کے مسلمان متحد تھے تو پاکستان بن گیا، لیکن جب ہمارے اندر انتشار پیدا ہوا تو ہمارا ایک حصہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ کر دیا گیا۔ اور آج بھی اگر ہم قومی وحدت اور قومی ترجیحات پر اکٹھے نہ ہوں اور قرارداد پاکستان اور اس کے بعد قرارداد مقاصد اور آئین پاکستان کی روح سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کریں تو پھر ہمارا اشر یہی ہوگا کہ جس میں آج ہم آئینی، سیاسی، پارلیمانی اور اقتصادی بحرانوں سے دوچار ہیں۔ آج کا دن ہمیں اسی چیز کا پیغام دیتا ہے کہ ہم قائد اعظم کی قیادت اور علامہ اقبال کی فکر اور ان کے ویژن کو اختیار کریں، اور یہی استحکام اور ترقی کی کلید ہے۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، یہ بتائیں کہ کیا کیا جائے، کیا تجویز کریں گے کہ پاکستان تو بن گیا لیکن یہاں محرومیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان محرومیوں کو کم کرنے کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 3 پہلو ہیں کہ 73 سال جو ہمیں گزرے ہیں اور اس پوری مدت میں ہمارے جو اکابرین اور قائدین تھے انہوں نے قرارداد مقاصد کی شکل کو منظور کیا، پھر علماء نے، اکابر علماء نے 22 نکات پر اتفاق کیا، پھر مساجد، مدارس، امام بارگاہوں میں قتل و غارت کری تھی۔ تمام مسالک کی اکابر قیادت نے ایک ضابطہ اخلاق بھی تشکیل دے دیا، اور ان سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آئین پاکستان ہے کہ جس میں ریاست کو چلانے کے تمام حدود کار متعین کر دیے گئے ہیں۔ لیکن المیہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارا مضبوط سٹرکچر موجود ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ریاستی ادارے بھی عمل نہیں کرتے، سیاسی اور جمہوری قوتیں بھی عمل نہیں کرتی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمیں اسی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنی قومی ترجیحات متعین کریں اور پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنا ایک قومی کردار ادا کریں۔ سیاست ہوتی رہتی ہے، انتخاب میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور حکومتوں کے مقابلے میں احتجاج جمہوریت کا ایک حسن ہوتا ہے، لیکن کہیں کوئی ترجیحات ایسی طے ہو جائیں، اس میں ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی جائے کہ اس کو کوئی بھی کراس نہ کرے، تبھی جا کے ہم اپنے اقتصادی بحران پر بھی قابو پا سکیں گے۔ اس لیے کہ جب تک ہماری قومی وحدت، یکجہتی اور ترجیحات نہیں ہوگی
تو ہم اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے قرضوں کے دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، سود کی لعنت میں اور ہمیں بربادی آتی چلی جائے گی، اور اختیارات کا ناجائز استعمال جو ہے وہ قومی وسائل کو اندھے کنویں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ ان سب سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قومی ترجیحات پر اتفاق کریں، قومی ترجیحات پر اتفاق کریں۔ ہاں جی، لیاقت بلوچ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ جاترین صاحب بڑا اچھا تجزیہ موجودہ صورتحال کا کمپریہنسو انداز میں لیاقت بلوچ صاحب نے پیش کی ہے۔ اس کے حوالے سے مزید بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات کریں، ہم کچھ دیگر اہم شخصیات سے بھی بات کرنا چاہیں گے۔ میرے خیال میں وہ رابطہ ہوا پھر ٹوٹ گیا، لیکن آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں جاترین صاحب، کیا جیسے ابھی کہا کہ ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، لیاقت بلوچ صاحب یہ بات کر رہے تھے، کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ترجیحات کا تعین تو قرارداد پاکستان میں کر دیا گیا تھا، پھر آئین پاکستان میں بھی اس کا تعین کر دیا گیا ہے، اب ایک اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ تمام مذہبی ہم آہنگی کا جو انہوں نے حوالہ دیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے بیٹھ کر جو پیغام پاکستان کے ایک پلیٹ فارم تھا اس پر ایک مذہبی ہم آہنگی بھی پیدا ہوئی، تو دیگر طبقوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ جو پیغام پاکستان تھا، میں سمجھتا ہوں اس پروگرام پر ابھی بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیغام پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے، ایک ایسی سوچ و فکر ہے جس سے اس ملک کے اختلافات ختم کر کے اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کا ابھی اور بھی ضرورت ہے، علماء دین کو، تمام علماء کرام کو جو ہے وہ ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے اور پیغام پاکستان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا جو دشمن ہے وہ سب سے پہلے پاکستان میں یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے، لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں تصادم کرا دیا جائے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی ماحول پیدا کر دیتے ہیں، مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پیغام پاکستان کو آگے بڑھانا چاہیے، وہ اسی بنیاد پر ہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے معروف رہنما ہیں تاج حیدر صاحب۔ بہت شکریہ تاج حیدر صاحب وقت دینے کا۔ ذرا آج کے دن کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، ہر جانب سے پیغامات بھی آئے، تجدید عہد کا دن بھی اسے قرار دیا جاتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی گفتگو ہوئی اور یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ترجیحات کا تعین تو آئین پاکستان میں بھی کیا گیا، قرارداد پاکستان میں بھی کیا گیا، اب اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے؟ نہیں، ابھی ترجیحات اگلے 100 سال تک مقرر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا اچھا مشغلہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، مطلب 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمیں اگر یہ نہیں پتا کہ کیا غلط تھا اور کیا صحیح تھا تو اگلے 100 سال مزید لگا لیجیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بالکل صحیح۔ تاج بھائی، سجاد ترین بول رہا ہوں، پہلے تو آپ کو سینیٹر بننے کی مبارک ہو۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت 70 سال میں جو ہم نے منزلیں حاصل کی ہیں اور جو ناکامیاں ہمیں دیکھنی پڑی ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا، ان کی وجوہات کیا تھی کامیابیوں میں اور ناکامیوں میں؟ سجاد بھائی، اپنا کام کریں، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جی میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں اور دوسروں پہ بغیر بات میں اپنا روب جماتا رہوں اور ان کو اپنے نیچے کرتا رہوں۔ یہ اپنا کام کریں۔ میرے خیال سے 70 سال بعد اگر کام شروع کر دیں تو اچھا ہے، ایسی بری بات نہیں ہے۔ لیکن تاج بھائی، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو ناکامیاں ہمیں رہی ہیں، اس ناکامیاں کے اسباب کیا تھے؟ اس 70 سال میں ناکامیاں بھی بہت سی ہوئی ہیں، جیسے 1971 کا ثانیہ بھی ہے۔ دیکھیے، منی ویلیوز آ گئی جی، اور دولت جو ہے وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دیتی ہے، نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی کر دیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ دولت کے پیچھے جو دوڑ ہے ہمارے لوگوں کی، تو اس کو روک کے اور پھر جو کارل مارکس نے کہا نا کہ انڈیویجول شوڈ بی امبیڈڈ ان دی کمیونٹی، کہ اکیلا آدمی جو صرف اپنی کمیونٹی سے کوئی رشتہ نہیں باندھ رہا اور صرف اپنے کام سے رشتہ باندھ رہا ہے یا ورک پلیس سے، مارکس نے ورک پلیس کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی کٹ جاتا ہے۔ اور جب آپ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایک ذاتی کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں
اور منی ویلیو جو ہے وہ سب سے بڑی ویلیو بن جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بدلنے کی اور ایک اجتماعی طرز زندگی ہمیں اختیار کرنا ہوگا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں جو یہ این جی اوز ہیں جس طریقے سے وہ سوسائٹی کے نچلے سے نچلے پہ جا کے کام کرتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو منسلک کرنا اور پھر ان کے مشورے کے ساتھ کام کرنا یہ بہت ضروری ہے. تاج بھائی میرے خیال سے ہو جائے گا, میں اتنا نا امید نہیں. تاج بھائی آپ نے کارل مارکس کا بھی حوالہ دیا, تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیپٹلزم ہے اور خاص طور پہ کرونا پہ جو کیپٹلزم ہے, یہ تو ایسے لگا ہے کہ جیسے پوری طرح بے نقاب ہو گیا. ہمارے لوگ امریکہ میں علاج کرانے جاتے تھے اور کرونا میں جو ان کی صورتحال ہوئی, برطانیہ کی ہوئی, فرانس کی ہوئی, تو کیا اب ہمیں کوئی کیپٹلزم کے سامنے جو ہے اس کی موجودگی میں کوئی نیا نظام تلاش کرنا پڑے گا؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, اس وبا نے and this is like a year snatched away from human history, یعنی انسانی تاریخ سے ایک سال کھینچ لیا گیا. اس نے بہت سی چیزیں ہمیں سکھائیں, اور اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں, اور ریاست کی ذمہ داری پلان کرنے کی ہے. کیا پروڈکشن ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں پہ ہوگی, کس طریقے سے ہم کام کریں گے. تو جب تک ہم اس پہ واپس نہیں آتے, جو لیاقت علی خان بہت بڑے سوشلسٹ ہیں, انہوں نے پالیسیز کی تھی, پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور یہ تمام جو ہمارے فاؤنڈنگ تھا, اس وقت ہم صنعتیں نہیں قائم کر سکتے, صنعتیں قائم نہیں کر سکتے تو ہم روزگار نہیں دے سکتے, اور یہ انحطاط جو ہے یہ ہوتا رہے گا. اور اپنے پیروں پہ جب تک کھڑے ہونے کی ہم بات نہیں کریں گے, اور یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے عمران کہے گا کہ جی میں قرض لے لیتا ہوں, تاج نظر اتار دے گا, تو یا نہیں اتارے گا تو کیا ہے وہ اور قرض لے لے گا, تو اس وقت تک یہ چلتا رہے گا. لیکن ملک کی پروڈکشن بڑھانی, ملک کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا. دیکھیے آخر میں جا کے جب کرائسس ہو جاتی ہے تو آپ سبسڈی دیتے ہیں, میں کہتا ہوں سبسڈی ان پٹس کے اوپر ہونی چاہیے. صحیح, ان پیمانوں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب, اپنا قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ یوم پاکستان کے حوالے سے جو کہ تجدید عہد کا دن ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. سجاد ترین صاحب اس سے پہلے دو اہم شخصیات نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے, اور اس میں ایک پہلو تو تعین کا تھا, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم جب مضبوط پاکستان کی بات کرتے ہیں, یعنی اس خطے میں ایک بہترین مضبوط مملکت مسلمانوں کی جو وجود میں لائی گئی ہے, اس کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے کچھ کوتاہیاں ہمارے سے سرزد ہوئے ہیں. اس میں اکنامک فیکٹر بڑا اہم پہلو ہے, جیسے تاج حیدر صاحب نے کہا ہے. دیکھیں تاج حیدر صاحب جو ہیں بزرگ ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور ابھی وہ سینٹ میں آ گئے ہیں, اور ان کی بڑی بڑی لمبی تقریریں جو ہیں وہ سینٹ میں سنی جائیں گی. تاج حیدر صاحب بنیادی طور پر اشتراکی نظام کے حامی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایکول جو ہے حقوق دیے جائیں, اور ان کی پارٹی کے منشور میں بھی سوشلزم شامل تھا. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص پاکستان میں علاج کے بغیر نہ مر جائے, کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے نہ مرے, کوئی آدمی کسی محرومی کا شکار نہ ہو, لوگوں کو مقابلے کی فضا دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر غریب آدمی کو تعلیم دی جائے, ہر غریب آدمی کو صحت دی جائے, ہر غریب آدمی کو وہ تمام سہولتیں دی جائیں جو کوئی ایک دولت مند بھی لے سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نقی صاحب کہ اگر غریب آدمی جو ہے اس کو اگر آپ محرومیوں کا شکار رکھیں گے تو معاشرے ترقی نہیں کرتے. 70 سالہ تاریخ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمارے ملک کو قیام میں آئے ہوئے کہ ہم سے کوتاہیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں, اور ان کوتاہیوں کا ہم ازالہ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اگلے 70 سال جو ہیں اس میں ہمارا ملک دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے. ہمارے سے جو غلطیاں ہوئیں, اور ہمارے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان غلطیوں کی جو نقصان اٹھانے پڑے وہ آگے نہ ہو سکیں. دیکھیں ماضی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں, جیسے سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ 1971 کا ہے, ثانیہ مشرقی پاکستان جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں تاریخ سے ہمیشہ سبق سیکھنا چاہیے. ہر قوم جو ہے وہ تاریخ سے سبق سیکھتی ہے, اور جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اچھا, اس میں اب ایک تو ہمارا معاشی نظام کیا ہوگا یہ طے تھا,
جیسے لیاقت علی خان صاحب کا حوالہ دیا ہے تاج حیدر صاحب نے. اچھا اس میں کچھ کوتاہیاں جو ہیں وہ یقینی طور پر موجود ہیں. دوسرا ہمارا طرز حکمرانی جمہوریت ہوگا, جمہوری طرز حکومت ہوگا, لیکن اس میں طرز حکمرانی پارلیمنٹرین سسٹم ہو گیا, پریزیڈنشل, تو ظاہر ہے پارلیمنٹری سسٹم ہے ہمارا, وہ بھی پہلے سے طے شدہ تھا. لیکن آج کا جو سیاسی رنگ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو بڑی کوتاہی ہے, جو بڑی ایک وجہ ہے, اس میں اس ویژن اور اس نظریے کی کمی ہے. اس جگہ جو ہے وہ مفادات نے لے لی ہے اور جمہوریت صرف نعرے کی حد تک رہ گیا ہے. اس وقت ویژن جو ہے وہ بھرپور تھا جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں آپ کا مقابلہ ویژن کی بجائے دولت سے ہونا شروع ہو جائے اور دولت اکٹھی کرنے کا آپ کے درمیان مقابلے شروع ہو جائیں. میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا, ہمارے ہاں جو لیڈرشپ رہی ہے 80 کے بعد 88 کے بعد, ان کے درمیان جو دولت جمع کرنے کا ایک مقابلہ رہا ہے کہ ہم نے کتنی جمع کی اور آپ نے کتنی جمع کی, اس دولت کے جمع کرنے اور دولت کے انبار لگانے کی وجہ سے پاکستان بہت مسائل کا شکار ہوا. اب وہ جو سسٹم ہے وہ اب ایسا بن گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2-4 کروڑ ہیں, 5 کروڑ 10 کروڑ ہیں, یا آپ کے پاس اس کے زیادہ 70 کروڑ 80 کروڑ ہیں, ارب ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ کے الیکشن میں 70 کروڑ کی بات ہوئی. اب وہ جاہل لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جی کہاں آ گئے ہیں. پھر جب دولت کا استعمال شروع ہو جائے کسی بھی عمل میں تو پھر علم نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں نا, پھر وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب علم نہ ہو اور دولت آ جائے تو پھر نتائج تو اچھے نہیں ہوتے. یہاں دولت کے بلبوتے پر لوگ آگے آ گئے, دولت کے بلبوتے پر لوگوں نے آگے سے آگے اپنا مقام بنا لیا, سیاست میں مقام بنا لیا, اور وہ ان کے پاس ویژن کی کمی تھی کیونکہ علم نہیں تھا. جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر آپ ان مسائل کو دیکھ نہیں سکتے, ادراک ہی نہیں کر سکتے, اور پھر اس کا حل دینا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں اپنے مسائل کا ادراک ہونا چاہیے, اور جو مسائل دیکھیں, جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں ایک ویژن ہوتا ہے, وہ آنے والے حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یورپ ہم سے کیوں آگے چلا گیا ہے؟ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں امریکہ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. آپ پوری دنیا کی مسلمانوں کی یونیورسٹیاں اٹھا لیں, پوری جو دنیا کی یونیورسٹی ہیں ان میں پہلی 100 یونیورسٹیوں میں 100 یونیورسٹیوں میں مسلمان ملک کی کوئی یونیورسٹی آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ سائنس کا میدان دیکھ لیں, آپ میڈیکل کے شعبے سے دیکھ لیں, آپ باقی چیزیں دیکھ لیں. ہم نے کوئی مسلمانوں نے, میں سمجھتا ہوں ہمارے عرب بھائیوں کے پاس بہت پیسہ ہے, اتنا پیسہ ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سعودی عرب نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں, سعودی عرب کے پاس جتنا دولت ہے, کیا انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم پہ کوئی خرچ کیا؟ کیا انہوں نے کوئی دنیا کی ایسی یونیورسٹی بنائی جہاں دنیا کے باہر کے غریب مسلمان ممالک کے بچے آ کے تعلیم حاصل کریں, علم سے روشنائی, علم لے کے اور آگے بڑھیں؟ کیا کوئی ایسی مثال آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ جی سعودی عرب نے دنیا میں فلاں یونیورسٹی بنا دی ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور وہاں سے سائنسدان, وہاں سے ڈاکٹر, وہاں سے انجینئر, وہاں سے اور بڑے لوگ نکلتے ہیں؟ کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے ہے؟ ان لوگوں نے نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اپنے نظریات, اپنا فکر کو آگے پھیلانے کے لیے انہوں نے پیسے خرچ کیے, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے, میں سمجھتا ہوں مسائل میں کمی نہیں ہوئی, مسائل بڑے ہیں. آج دنیا بھر دیکھیں مسلمان ممالک کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کس طرح لوگ رائے قائم کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو, خاص طور پر ہمیں بھی کیونکہ ہمارا تو آج یوم پاکستان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بھی یہ ایک دیکھنا چاہیے, اور آج سارے نو اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں, اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن, بے روزگاری, مہنگائی, اور آپ آلودگی دیکھ لیں ہمارے ملک میں, اور انوائرمنٹ کی صورتحال دیکھ لیں, وہ ہم ہر چیز سے پیچھے ہیں. ہر چیز میں بہت زوال پذیر ہیں. ہم مسلمان ہیں جن کا ہم یہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے گھر کے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ ایک شاپر میں اٹھا کے ڈال کے گلی کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں, گلی میں رکھ دیتے ہیں, کوئی متعلقہ جگہ پر نہیں پھینکتے, کوئی متعلقہ جگہ پر نہیں. ہمارے ہاسپٹلز میں دیکھیں, ہم ہاسپٹلز بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں یہاں, اور ان ہاسپٹلز میں جو رش ہے, اس پر ہم ایک پروگرام بھی کریں گے آنے والے دنوں میں, اور ان ہاسپٹل میں صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے, ڈاکٹرز کا رویوں کے اعتبار سے, یہ ساری چیزیں کا میں سمجھتا ہوں ایک جائزہ لینا
لینا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے فائنانشل کرپشن نہیں, اخلاقی کرپشن پہ بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے جس کا ہم نے اس دتیا بھگت رہے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے ہٹے ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں اس میں. ورنہ دنیا بھر میں آپ دیگر مسلم ممالک کی صورتحال دیکھیں اور بر صغیر کے مسلمانوں نے دنیا میں ہم نے دیکھا کہ دولت اور طاقت کی بنیاد پر تو ملک بنے ہیں اور حاصل کیے گئے اور قبضے کیے گئے ہیں. یہ علم کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. دیکھیں جو مذاکرہ ہوا, جو بحث و مباحثہ ہوا, جو گفتگو ہوئی قائد نے کی, تو ظاہر علم اور ویژن کی بنیاد پر تھا. ہم نے وہ دامن چھوڑ دیا اور ہم کسی اور صورتحال کے پیچھے لگ گئے. تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے ہر ایسے یوم پر جو کہ یوم پاکستان آتا ہے یا ہمارا جشن آزادی آتا ہے, تو اس پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا. سیاست ترین صاحب, وقت چونکہ اختتام کے قریب ہے, ایک اور معاملہ ہم ذرا ذکر کر لیں. آج کابینہ نے 3 ماہ کی تاخیر کے بعد انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر ایکشن لیا ہے, اور وہ بھی جزوی طور پر 25 ارب کا ہم نے جو نقصان پچھلے سال اٹھایا تھا اس پہ آج ایکشن لیا گیا ہے کہ جناب وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اور کچھ پیٹرولیم ڈیلرز جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, جبکہ بعد میں پھر جو سیکٹری پیٹرولیم ہے یا افسران ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایکشن پر؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی پوری اب 2 سالہ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, اور ایک ہی کیس ہے اس میں, یا کرپشن NRO نہیں دوں گا, یا مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. پیٹرولیم منسٹری میں جب یہ رپورٹ آئی تھی تو سفارشات میں بتایا گیا تھا کہ کون کون لوگ ملوث ہیں, اس میں سیکٹری بھی, اس میں بہت سارے اہم لوگ بھی, اور وہ لوگ بھی ملوث تھے جو پرائم منسٹر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو پیٹرولیم منسٹری کا آپ نے ہولی سولی مالک بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, ان سب لوگوں کے نام تھے. پرائم منسٹر یہ کہتے تھے کہ مافیا کو ہم نہیں چھوڑیں گے, مافیا کے ہم یہ خلاف یہ کریں گے. وہ سارے کے سارے مافیا آپ دیکھ لیں, یہ جو رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے اور اس میں جو کچھ کیا گیا اور جس طرح جزوی جو ہے آپ نے خود ہی کہا کہ ایکشن لیا جائے گا. اسی طرح مکمل ایکشن تو یہ تھا نا, آپ معطلیاں بھی کرتے, آپ وہ پیسہ بھی ریکور کرتے. سر معطلیاں کیا, ان لوگوں کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا. بالکل صحیح. وہ لوگ ابھی تک گرفتار ہوتے, وہ جیلوں میں ہونے چاہیے تھے جنہوں نے اس قوم کے 25 ارب روپے لوٹے ہیں. جو اگر کوئی سیاستدان لوٹتا ہے تو ان کو تو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں, یہ کیوں باہر بیٹھے؟ سارے بیوروکریٹس اندر ہونے چاہیے تھے اور سارے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا نظام ایسے ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان باتیں بہت کرتے ہیں. ابھی تک چینی سر تاخیر کیوں ہوئی؟ دیکھیں کرپشن کا جب نعرہ لے کر آپ کی حکومت آئی ہے, یہ کرپشن جو آپ کے دور حکومت میں ہوئی تھی اس کے جو بھی ذمہ دار ہے اس میں تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر ایکشن کیوں نہیں؟ تاخیر ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مافیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی کی حکومت ہو, مافیا بہت طاقتور ہوتا ہے. وہ پھر سسٹم میں اپنے ایسے لوگ شامل کرتے ہیں اور سسٹم کو ایسا سلو کر دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے چاہتے ہوئے بھی وہ جو ہے نا معاملہ نہیں ہو سکتا. اگر پر دیکھیں اب جو صورتحال بن گئی ہے اس میں پرائم منسٹر عمران خان یقیناً یہ چاہتے ہوں گے, جو انہوں نے کمیٹی بنائی, کمیشن بنایا, انکوائری, کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن سسٹم کا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بس ایسے 2-4 کمپنیوں کے خلاف اور ادھر ادھر لوگوں کے خلاف, اور جو اصل محرکات تھے, جو اصل لوگ تھے جن کو آج جیل کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, جیل کی دیوار کے اندر ہونا چاہیے تھا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں, وہ سب جزوی کارروائی ہوگی. اسی طرح چینی سکینڈل آپ دیکھ لیں, ابھی تک کچھ ہوا اس پر کوئی کارروائی؟ کیا اگلے 2.5-3 سال جو اس گورنمنٹ کے پاس 2-2.5 سال رہ گئے ہیں کہ اس کے بعد کوئی کارروائی ہوگی؟ پھر اسی طرح آٹے کا سکینڈل آیا, پھر آپ کو یاد ہوگا ایک دوائیوں کی قیمتوں کا آیا تھا مسئلہ, وہ جناب منسٹر بھی ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی بنا دیا گیا. پارٹی کا سیکرٹری جنرل منسٹروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس نے پوری پارٹی چلانی ہوتی ہے, آپ وہاں لگا دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں ان کے خلاف کوئی ہوا؟ وہ کیانی صاحب بھی ایسے پھرے, نیب لے لیا جی, نیب انکوائری کمیشن تو جیسے پہلے کہتے تھے بس کمیشن بن گیا ہے اور کارروائی جو ہے کھو کھاتے چلی گئی, تو اس دور حکومت میں بھی یہی ہو رہا ہے. سر یہ آدھی درجن تو میں نے آپ کو کمیشن گنا دی ہیں نا, ان میں سے کس کی رپورٹ, کس کی ایکشن ہوا ہے؟ اور یہ جو آیا ہے یہ بھی ایسا ہے کہ آئی واش اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا؟ کیوں نہیں کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ یہ کارروائی کی جائے؟ ایک تو لیٹ آنے, رپورٹ جو لیٹ آئی ہے, لیٹ کرنے والوں کے خلاف بھی ہے نا, ابھی کچھ امینڈمنٹس بھی ہوں گی, وہ کچھ قواعد و ضوابط, قوانین اور ترامیم میں جو تبدیلیوں کی ضرورت ہے وہ دیکھیں گے, تو پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا نا.